बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात से अब तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो। इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने का जो ऑर्डर आया था उसका वक्त भी पूरा होने ही वाला है। तकरीबन 1.5 दिन हो गया है और आधा दिन बाकी है इस ऑर्डर पे अमल करने के। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मैं आपके सामने ये रखता हूँ, बल्कि इसको हम बड़ा करके देखते हैं जी। ये है जी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद है, मतलब उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो दायर हुई। तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ये जोश चढ़ा है जी कि मुझे तो बताया ही नहीं गया, मुझे तो नोटिस भी नहीं मिला। अच्छा, दरख्वास्त में लिखा गया है कि जेल रूल्स तो कहते हैं कि ये होगा, फलां कानून तो कहता है कि यूं होगा, और फिर आपने कैसे एक इंटरम ऑर्डर में फाइनल रिलीफ दे दिया। इंटरम ऑर्डर में फाइनल रिलीफ कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी मेंटेनेबिलिटी भी डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि अभी तो इसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी फाइनल फैसला आना है, तो वो भी होना है, फलां भी होना है, और इस तरह के लवाजमात डाल के नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस पे नजर सानी दायर करती है सुप्रीम कोर्ट। अब जब मैं कहता हूँ नवाज शरीफ की हुकूमत है तो आप सोचेंगे क्या मतलब जर्नैलों से नवाज शरीफ टकरा रहा है, कि जर्नैलों ने कह दिया कि होने दो। और नहीं, पूरी कहानी बताऊंगा आपको, हर चीज हम देखेंगे, क्योंकि चीजें जो हैं वो सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। लेकिन मैं पहले आपको, क्योंकि बात नवाज शरीफ की हो रही है, असदुल्ला खान ने एक पोस्ट किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको रीपोस्ट भी किया है और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर ने मेरे पास तुम हो मैं शहवार के लिए एक डायलॉग लिख। शहवार ने महविश से कहा, तुमने एक टटपुंजिये को अपनी जिंदगी के 8 साल दे दिए, इस पर तो इसे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे ही ताकतवरों ने 17 सीटें लेने के बावजूद इस हुकूमत को 2.5 साल दे दिए, इन्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये उल्टा शिकवे करते फिर रहे हैं कि साजिश हो रही है। यहाँ से ये जो बात है ना, आप समझें कि नून लीग की चीखें क्या निकल रही हैं, कि उन्हें ये खतरा पड़ गया कि शायद कोई डील हो गई है। मैं आपको इस हवाले से भी बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब इमरान खान की बहनें मुलाकात करके बाहर आएंगी तो हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा। ये जरा देखें, जब नूरीन नियाजी इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए, क्या आपको कोई खुशी नजर आ रही है फेशियल एक्सप्रेशन में? क्या आपको कोई सुकून नजर आ रहा है? ये तो लगता है कि रो रो के अंदर से बाहर आई हैं। और इस मुलाकात के हवाले से जो मेरा खदशा है, मैं वो आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले 2-3 चीजें शेयर कर दूं। एक नून लीगी क्या कह रहा है इस हवाले से, पहले आप जरा सुने कि इनकी सोच क्या है इस हवाले से, फिर बात करते हैं। नून लीग का नुमाइंदा बुनियादी तौर पे ये कह रहा है कि इमरान खान ने जो नवाज शरीफ के साथ रियायत की थी वो खुदकुशी की थी, यानी सियासी यानी जब नवाज शरीफ के साथ डील हो रही थी जर्नैलों की, तो इमरान खान को रोकनी चाहिए थी। ये खुद नून लीग का नुमाइंदा कह रहा है, तो हम तो वो खुदकुशी नहीं करेंगे। तो नून लीग की सोच ये है कि अगर हमने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, हम अगर इमरान खान के अस्पताल शिफ्ट होने पे मान के, और जर्नैल ऑपरेट कैसे करते हैं कि वो कभी भी नहीं कहेंगे बंद कमरों में जी कि हम इसके साथ हैं, हम राजी हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान अस्पताल शिफ्ट। और उसकी एक निशानी है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। मुन्ना क्या कह रहा है जरा ये सुन ले, ताकि आपको ज्यादा बेहतर पता चले, फिर हम बेहतर डॉट कनेक्टिंग कर सकें। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में आपको सारे डॉट्स ला के देता हूँ ताकि आप कनेक्ट करके समझ जाएं चल क्या रहा है, बजाय इसके कि मैं खाली अपने तजजिए झाड़ता रहूं। एक और डॉट देख। बुनियादी तौर पर मुन्ना ये कह रहा है कि जिस तरह मखसूस रिश्तों के फैसले पे अमल नहीं हुआ था, इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हो। जब किसी फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो वो जर्नैलों की मर्जी से होता है, वो शरीफों की मर्जी नहीं हो सकती। हाँ, शरीफ चाहते होंगे, कर नहीं कुछ सकते। तो अब आप कहेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ, फिर एक तरफ नजर सानी दायर हो जाती है, और मुन्ना कह रहा है कि इस पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले, विच मींस के जर्नैलों की भी यही मर्जी है। फिर ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं आगे जाके, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूँ। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता, जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती जब शरीफ खानदान ऐसा कोई भी मामला देखता, उनको पिछले 45-50 साल की सारी तारीख याद आ जाती कि जब भी कोई सियासी कैदी जेल से अस्पताल शिफ्ट हुआ तो नेक्स्ट ये होता है कि वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं आपको भी दिखाता हूं कि नून लीग की परेशानी क्या है। मैंने एक कोशिश की थी मुझे एक वीडियो मिल जाए, ये तारा और सितारा बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं इनकी परेशानी आपको बताऊंगा तो आपको बात समझ आएगी। नून लीग को सबसे ज्यादा परेशानी इन खबरों से हुई जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान अस्पताल, फिर उसके बाद बनी गाला चले जाएं। तो नून लीग तो 50 साल से डीलें होती देखती है, तो उन्हें डर पड़ गया। ठीक है, पहले हम इस बात को जरा तय कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या हुई है नजर सानी की, और जर्नैलों की तरफ से क्या, मुन्ने को क्या बताया जा रहा है कि नहीं होगा अमल। और सारा नून लीग की सारी परेशानी है, और इस पर नईम अशरफ भट्ट साहब ने जल्दी पे तेल का काम कर दिया। नईम अशरफ भट्ट दूर की कोड़ी उठा लाए,
اب دیکھیں یہ سچ ہے خبر یا نہیں، یہ ہمارا اس ٹائم ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ نون لیگ کا ترا ضرور نکل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعیم اشرف بٹ کہتے ہیں کہ 14 اگست کو عمران خان کو ایک کیک بھیجا گیا. وہ کیک اس بیکری سے بنوایا گیا جو بیکری عمران خان کو پسند ہے. وہ کیک وہ بنوایا گیا جس طرح کا کیک عمران خان کو پسند ہے، اور وہ 14 اگست کو عمران خان کو بھیجا گیا پاکستان کے جشن آزادی کا کیک. اب یہ کیک خبر دینے والا تو یہ اشارہ نہیں دے رہا کہ یہ فیملی کی طرف سے کیا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہیں اور سے کیا ہے. اس کا اشارہ تو یہ ہے. نون لیگ کو جب یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور دینے والے خبریں وہ لوگ ہیں جن کو کمپنی خبر دے ہی دیتی ہے یا ان کے پاس کمپنی کے اندر سے خبریں ہوتی ہیں، تو نون لیگ کا ترا تو نکلنا ہے نا بھائی. پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خودکشی عمران خان نے کی تھی وہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم کیسے اس کو اسپتال جانے دیں اگر عمران خان نے جانے دیا. ایسے میں اسد کیسر نے ان کو تھوڑی سی اوقات یاد دلائی ہے، اور میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے وہ مل جائے. اسد کیسر نے نا بڑا زبردست سارا تاریخی جو حوالہ ہے وہ نکال کے لے آئے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے. ہم ذرا یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف تو ایسا لاڈلا دلارا ہے جیسے لاڈلے آئے ہی نہیں، تو انہوں نے ہسٹری پوری سامنے رکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم نذیر تارڑ اور خواجہ آصف کے بیانات پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا کہ آدم نذیر بھول گئے کہ نواز شریف جب تقریباً 1 سال جیل میں تھے تو انہوں نے کتنی دفعہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے درخواست دی اور کتنی دفعہ علاج کروایا. یہ مت بھولیں کہ نواز شریف ٹوٹل کل ملا کے 1 سال جیل میں رہا تھا، کل ملا کے. اس میں بھی کیا ہوا آپ ذرا یہ سنیں. 22 جنوری 2019 پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور میں ایک دن نواز شریف کا علاج ہوا. 2 سے 7 فروری 2019 سروسز اسپتال لاہور 5 دن. 15 سے 25 فروری 2019 جناح اسپتال لاہور 10 دن. 26 مارچ سے 7 مئی 2019 جاتی عمرہ ذاتی رہائش گاہ لاہور 42 دن. یہ جو ابھی ساری میں نے ڈیٹس بتائی ہیں نا، آپ کو پتا ہے ان ساری ڈیٹس میں ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیری تھی. یہ بھی بلکہ اتفاق ہے کہ نواز شریف کو جو لاڈلوں والا ٹریٹمنٹ ملا تو ڈی جی آئی ایس آئی تب بھی عاصم منیری. ایسے تو نہیں اس کو اٹھا کے ریٹائر ہونے کے بعد چیف لگا دیا شریف. 31 اکتوبر سے 6 نومبر 2019 سروسز اسپتال لاہور 16 دن. 6 نومبر سے 19 نومبر جاتی عمرہ ذاتی گھر 13 دن، جہاں آئی سی یو. نواز شریف کو ذاتی گھر تک کی سہولت موجود کہ جی لے جاؤ ذاتی گھر میں اپنا بنا لو یا آئی سی یو بنانا. حالانکہ کہاں بنتا ہے گھر میں آئی سی یو، لیکن چلو جی بنا لو. ایک انہوں نے ویسے 2 بیڈ لگا کے ایک تصویر ڈال دی، کہا جی نواز شریف یہاں پہ. کبھی بھی نواز شریف وہاں نہیں گیا، اس کمرے میں بھی کبھی نہیں گیا جہاں کی وہ تصویریں تھیں. تو اس کے بعد 4 سال بعد نواز شریف واپس آیا. سو اسد کیسر صاحب نے تو سارا بتا دیا کہ نواز شریف کے ساتھ کیسا لاڈلوں جیسا سلوک کیا گیا عمران خان کے. حالانکہ یہ کرنے والے تو عدالتوں سے فیصلے ہوئے سارے، اور کروانے والے ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے لوگ ہی تھے، اور آئی ایس آئی کا اس ٹائم سربراہ جو ہے وہ کون تھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. تو یہ تو یارانہ بڑا پرانا ہے. اس کو کہاں سے اٹھا کے گلگت سے کہ کدھر سے اٹھا کے اس کو ڈی جی ایم آئی نواز شریف نے لگوا دیا تھا. یہ بڑا پرانا احسان مند ہے ان کا. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضرور. پھر عمران خان کا دعویٰ تھا کہ لنڈن پلان کی مبینہ طور پہ ویڈیوز یا جو بھی کاغذی کاروائی ہے وہ بھی رکھی گئی ہے کہ جی آپ کل کو ہمیں دھوکہ نہ دے جائے، ہماری بڑی ہسٹری. تو ہمیشہ یہ چیز رہے گی درمیان میں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اب میں پہلے آپ کو یہ ذرا درخواست دکھا دوں کہ فائنل تجزیہ اس کے بعد ہوگا. عظما خان صاحبہ نے متفرق جو ہے وہ یہ چیزیں بھی شامل کر دی ہیں بیچ میں، اضافی دستاویز جن سے کہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے کیس میں عظما خان صاحبہ نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی. متفرق درخواست کے ساتھ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی، مریم نواز کی ملاقات سے متعلق عدالتی احکامات، آصف زرداری کو جیل میں فراہم سہولیات، سابق انٹرنیشنل کرکٹر کی تشویش پر مبنی خطوط، برطانوی پارلیمنٹ میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق کارروائی اور ٹرائل کورٹ کے ذاتی معالج تک رسائی کے احکامات کی تفصیل میں کی گئی ہے. یعنی سارا کچا چٹا باقیوں کا بھی کھول کے ڈاکٹر عظما خان نے متفرق درخواست دائر کر دی ہے کہ یہ نواز شریف کو سہولیات ملتی تھیں، یہ زرداری کو ملتی تھی. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جی؟ کون سا قانون ہے تو جیل رولز ہیں تو فلاں، ان کے لیے تو کوئی جیل رول اور کوئی قانون نہیں تھا. کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کو لندن بھیج دو؟ تو یہ درخواست دائر ہو گئی ہے. ادھر سے بھی کیس تگڑا ہے، ٹھیک ہے، بینچ تگڑا ہے، یعنی بینچ کا سربراہ کم از کم تگڑا ہے، ٹھیک ہے. میں باقیوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا. اشتیاق ابراہیم بھی آئی تھنک کائنڈ آف از این آلرائٹ جج. میں نعیم اختر کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی اچھا جج ہے یا آزاد جج ہے، تو شاید وہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد جج ہے. اچھا، کیس ادھر سے بھی تگڑا چلا گیا. ادھر سے کہا جا رہا ہے جی کہ انٹرم آرڈر میں بڑا ریلیف دے دیا ہے. یہ جیل رولز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں 1978 کے کہ پتہ نہیں کون سے جیل ضرور اٹھا کے لے آئے ہیں. فلان جو ہے وہ قانون یہ کہتا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے جی کہ آپ اس کو دیکھیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں اگر صرف شریف یہ چیخو پکار کر رہے ہیں اور ڈیل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں لگتا ہے ڈیل ہے، میں نہیں کہہ رہا ڈیل ہے، ڈیل نہیں ہے، تو عدالتی فیصلہ مختلف آئے گا. یعنی عدالت کہے گی کہ ہم ڈٹ کے کھڑے میں اپنے فیصلے پہ اور آپ ان کو جلدی شفٹ کریں، بلکہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی حکومت کے خلاف. لیکن اگر جرنیل اس نظر ثانی کی درخواست میں شامل ہیں تو پھر عدالتی فیصلوں کو تبدیل کروایا جائے گا بائی ہک اور بائی کروک. ایون جو اپ رائٹ ججز ہیں ان کے گھر کے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا، دھمکیاں دی جائیں گی اور فیصلہ تبدیل کروایا جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2 مختلف آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں، آپ نے سمجھنا ہے. یہ فیصلہ آیا، اس سے پہلے رپورٹ آئی پبلک. یہ جرنیلوں کی مرضی کے بغیر اوپنلی نہیں ہو سکتا تھا اور میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا تھا، وچ مینس کہ جب فیصلہ آیا تو جرنیلوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. سو مچ سو
کہ نورین نیازی کی فوری طور پہ عمران خان سے ملاقات کروا بھی دی گئی. یہ بھی جرنیلوں کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ فوراً عمل کروا لیا جرنیلوں نے؟ اتنے اچھے وہ ہیں نہیں. اگر جرنیلوں نے یو ٹرن مارا ہے کہ جی علاج ہونے دیتے ہیں اور سارا کچھ, یہ یو ٹرن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب عمران خان کی نورین نیازی سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے ہو سکتا ہے ان سے کچھ پوچھا ہو, اور نورین نیازی کیونکہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی, کیونکہ باہر کے معاملات جو طے ہوئے تھے اس میں خاموشی تھی, عمران خان کا پیغام نہیں دینا, تو اس میں یہ بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کچھ بتانا بھی نہیں ہے کہ کس معاملات طے کر کے کہ جی ہم کچھ بولیں گے نہیں, سیاسی بیان نہیں دیں گے, کچھ نہیں چلے گا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی کراؤڈ نہیں باہر آئے گا. یہ عمران خان کو تو نہیں پتا نا, انہیں تو باہر کی صورتحال کا کچھ بھی نہیں پتا. وہاں عمران خان کا رد عمل دیکھ کے جو کیمروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جرنیل, جو مائک لگائے ہوتے ہیں, اگر کمپنی کی طرف سے یہ رکاوٹ آئی تو صرف اس وجہ سے آئے گی کہ اس ملاقات کے بعد یہ سب تبدیلی آئی. اس سے پہلے حکومت نے بھی نظر ثانی کا نہیں کہا تھا. نورین نیازی کی ملاقات ہو گئی, وہ واپس آ گئی. اس کے کچھ دیر بعد اچانک بھاگے آدم نذیر تارڑ آتے ہیں میڈیا کے سامنے اور یہ ہو نظر ثانی دائر ہوگی, یہ تو بڑا قانون کی خلاف ورزی ہوگی. ورنہ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں نا, اسٹریٹ اوے پہلا رد عمل کیا تھا رانا ثناءاللہ, ہاں جی عمل درآمد ہوگا, بہت اچھا ہو گیا. خواجہ سعد رفیق, بڑی جی زبردست پیاری بات ہو گئی, ایسے ہی ہونا چاہیے سیاسی قیدیوں کے ساتھ, اور بڑے پیارے بیان آ رہے تھے نون لیگیوں. نورین نیازی کی ملاقات کے بعد ایسا کیا بدل گیا کہ اچانک نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی بات ہو گئی, بھاگے میڈیا پہ آ گئے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑا غلط ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا. دو چیزیں ہی ہیں نا, روکنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا ہے جو انڈیپینڈنٹ اگر دیکھا گیا تو پکڑا جائے گا, یہ وجہ ہو سکتی ہے نا, یا عمران خان نے کچھ ایسا بولا ہے نورین نیازی کے ساتھ ملاقات میں, انہیں لگتا ہے کہ عمران خان تو کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے اور بات آگے نہیں بڑھے گی تو بس ادھر ہی کینسل کرو. اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں سمجھ آتی اگر جرنیل بھی اس کو روکتے ہیں, کیونکہ انیشلی رپورٹ آ گئی پبلک, کیس بھی آزاد بینچ کے سربراہ کے سامنے لگ گیا, فیصلہ بھی آ گیا, فیصلے بھی عمل درآمد بھی پارشلی کر دیا گیا, نورین نیازی کی ملاقات کر دی. لیکن پھر اچانک کیا تکلیف پہنچ گئی بھائی جرنیلوں کو؟ تو مننے کا یہ رویہ جو بتاتا ہے کہ جرنیلوں کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو میری رائے وہی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے کہ یہ ملاقات کے بعد ان کا فیصلہ بدلا. باقی ظاہر ہے کہ اندر کی خبریں رکھنے کا میں نے کبھی دعویٰ کیا نہیں ہے, نہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے کروں. میں تو تجزیہ کرتا ہوں, خالصتاً تجزیہ کرتا ہوں, ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے. اور نورین نیازی کا آپ چہرہ اب دوبارہ دیکھ لیں, آپ اس کو ہم بڑا کر کے دیکھتے ہیں, یہ ایک متفکر, پریشان, کھوئی ہوئی بہن کی تصویر نظر آتی ہے. اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اب میرے پاکستانیوں, کیونکہ صورتحال بالکل واضح ہے تو میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ بلکہ نا ایک چیز آپ کو دکھائی دیتا ہوں میں, یہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے کیا ایڈمٹ کیا ہے, حکومت نے تسلیم کیا ہے. تو پہلے آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں, یہ ہے جی ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں. رپورٹ انڈیکیٹس ڈیٹیریٹنگ ہیلتھ آف دا ریسپونڈنٹ. حکومت نے نظر ثانی درخواست میں بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان کی صحت رپورٹ کے مطابق خراب ہو رہی ہے. Whereas nothing in the report suggested that the respondent's condition is any worse. یعنی رپورٹ یہ تو کہتی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے, لیکن رپورٹ یہ نہیں کہتی کہ وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے. یعنی یہ تسلیم کر لیا حکومت نے نظر ثانی درخواست میں کہ عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے. یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہوگی خدا نہ خواستہ عمران خان کو ہوتا ہے, کیونکہ یہ تسلیم کر رہے ہیں عدالت میں. کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ اپنے پین سے, اپنی ٹائپنگ سے لکھ کے بتا رہے ہیں عدالت میں, تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ان کی صحت خراب ہوئی ہے, لیکن یہ کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ پہلے سے مطلب بدتر ہوتی جا رہی ہے. خراب تو ہے, ڈیٹیریٹ تو ہوئی ہے, لیکن بدتر ہو رہی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کا پورا علاج کروایا ہے, ہم تو ان کی جیل میں پوری دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں, معالجین سے بھی ہو رہا ہے, ان کے پیمس کی ڈاکٹر سے سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے نظر ثانی درخواست میں کہ علاج تو ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ کیسے جو ہے وہ کر دیا؟ اور کسی بورڈ نے, سب سے بڑا نقطہ کہ کسی بورڈ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ مریض نے کہاں جانا ہے, عدالت کیسے یہ طے کر سکے؟ عدالتی پرانی نظیریں یہ ہیں کہ عدالت کو ایسے ٹیکنیکل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے تو ڈاکٹرز کے دیکھنے کا معاملہ ہے, تو کنسلٹنٹس کے دیکھنے کا معاملہ ہے. ان بنیادوں پہ یہ کیس ہے. جرنیل چاہتے ہیں تو کچھ اور طریقے سے چلے گا, صرف نون لیگ چاہتی ہے تو نون لیگ کو مزید ذلیل کیا جائے گا, 100 جوتے 100 پیاز کھلائے جائیں گے, اور پھر بھی وہی ہوگا. میں آپ کو پھر دوبارہ پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب عمران خان نے نواز شریف 7 ارب کا انڈیمنٹی بانڈ یا ایشورنس جو ہے وہ لے کے جانے کا کہا, تو جرنیلوں نے تو یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ لکھوا لیں, لیکن پھر اچانک عدالت کھلی تھی. عدالت میں شہباز شریف کو بلا کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ سائن کروا کے نواز شریف کو اگلے دن قطر کے جہاز پہ لندن بھیج دیا گیا. تو جب کمپنی چاہتی ہے تو معاملات کچھ اور طرح سے چلتے ہیں, کمپنی نہیں چاہتی تو کچھ اور طرح سے چلتے ہیں. نون لیگ کے اپنے لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو باتیں منوانا چاہ رہے ہیں جرنیل, اس میں پہلے ہلکے پھلکے پیغامات دیے گئے, پھر اس کے بعد محسن نقوی کو لانچ کیا گیا. ہلکے پھلکے پیغامات میں یہی سہیل وڑائش کے ذریعے, کبھی سیٹھی کے ذریعے, کبھی نصرت جاوید کے ذریعے, کبھی کسی زید بکر کے ذریعے کالم لکھوائے گئے کہ بھائی معاملات ٹھیک نہیں ہے, ایسے کر لو ایسے کر لو. جب وہ نہیں سمجھ آیا نون لیگ کو تو پھر محسن نقوی, جب وہ بھی نہیں سمجھ آیا تو عمران خان کا نیوکلیئر آپشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھ لو پھر ایٹمی حملہ تم پہ ہو سکتا ہے. عمران خان تو تمہارے لیے ایٹم بم ہے,
تو یہ صرف دکھا کے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مکمل سرنڈر کروانا ہے. وہ تو سرنڈر زیادہ ہے نا, یہ تو میں بتا رہا ہوں نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کروانے کے لیے جرنیل یہ تو یہ نون لیگیوں کی سوچ پائی جاتی ہے. تو آپ نے نون لیگیوں کی بھی سوچ سمجھنی ہے کہ وہ جرنیلوں پہ اعتبار نہیں کرتے, اور جرنیلوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ نون لیگی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. جتنا مرضی آپ ان کو 17 سیٹوں پہ لائیں, 13 پہ لائیں, تو اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اعتبار کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتے. ان کے ساتھ جو ماضی میں ہو چکا, نون لیگ کے اعتبار کرتے نہیں کرتے, اور پی ٹی آئی کے لوگ تو سیریسلی اعتبار نہیں کرتے. آپ کی اس ٹائم اعتبار کی جو ریٹنگ ہے وہ 0/0/0. تو یہ جرنیلوں نے خود سوچنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس گند سے خود کو نکالنا ہے, اور بیرکوں میں جانا واحد رستہ ہے. آپ بیرکوں میں چلے جائیں, عدالتوں کو ڈیل کرنے دیں یہ معاملات. عدالتوں کو آپ پیچھے سے کہہ دیں جی کہ ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے, میرٹ پہ جو بنتا ہے فیصلہ کر دو. آپ یہ کر دیں تو اس ملک کا نظام آدھا اسی دن ٹھیک. باقی جرنیلوں کی اپنی مرضی ہے, عمران خان کی صحت سے کھلواڑ کریں گے تو عوام کا رد عمل یہ ملک نہیں سہ سکتا. فوج کے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا, یہ ملک ہی نہیں سہ سکتا جو عوام کا رد عمل ہوگا. اس لیے ایسا رسک نہ لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں انہیں چاہیے کہ عمران خان کو شفٹ کر دیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ویسے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ شفا انٹرنیشنل کا کوئی ایریا ہے تو وہاں پہ کلیئر آؤٹ کروا دیا گیا ہے, سیکورٹی دیکھی جا رہی ہے, ٹیمیں پہنچی ہیں, یہ بھی چل رہی ہیں. ٹیمیں تبھی پہنچیں گی اگر جرنیل اس معاملات میں آن بورڈ ہوئے. اگر جرنیل بقول منع کے آن بورڈ نہیں ہے تو پھر معاملات کسی صورت اس طرف نہیں جائیں گے, بلکہ ٹکراؤ ہوگا. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.